गए, उसको भी खाने को कुछ नहीं मिला। तो अबू हुरैरा ने रोते रोते कहा, अल्लाह के रसूल, कसम अल्लाह की मैं मेरी शिकायत नहीं करता। तो अबू हुरैरा थे मेरे दोस्तों, अबू हुरैरा कहते अल्लाह के रसूल मैं तो भूखा पड़ जाऊंगा, मेरी शिकायत नहीं करता, लेकिन मेरी माँ बहुत भूखी है। अल्लाह के रसूल मेरी माँ बहुत भूखी है और 3 दिन हो गए, जब घर में जाता हूँ तो माँ समझती मैं खाना लेकर आया, जब घर में जाता हूँ तो माँ समझती खाना लेकर आया, और मेरी माँ मुझको कहती है कि अबू हुरैरा खाना लेकर आया, तो मैं कहता हूँ नहीं, मेरे नबी की एक बात लेकर आया है, वो खाना मांगती है, मैं हदीस सुनाता हूँ, वो खाना मांगती है, मैं कुरान सुनाता हूँ। अबू हुरैरा ने कहा मेरे नबी 3 दिन हो गए, आज किस मुंह से घर पर जाऊंगा, आज किस मुंह से घर पर जाऊंगा। हमारे नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा थैली में क्या? अबू हुरैरा ने थैली लटकाई थी, कहा थैली में क्या है? वो अबू हुरैरा बच्चे की तरह बिल बिलाए, कसम अल्लाह के मेरे दोस्तों कैसा बिल बिलाया होगा। अबू हुरैरा बच्चे की तरह बिल बिलाए और पूरी थैली को नीचे उंडेल दिया, उसमें सड़ी सड़ी खजूरें थी, कीड़े पड़े हुए थे। कहा कि अबू हुरैरा ये सड़ी सड़ी खजूरें क्या करता? कहता अल्लाह के रसूल घर पे जाने को शर्म आती है, माँ को ज्यादा नजर नहीं आता, मैं खजूर को धो लूंगा और माँ के मुंह में डालूंगा, ताकि माँ ये नहीं कहेगी कि 3 दिन हो गए बेटे ने माँ का ख्याल नहीं किया था। कहते ये सड़ी सड़ाई खजूरें लाया हूँ, अब इस पर जाके धोऊंगा और जितना मिलेगा अपने हाथों से जाके माँ को खिलाऊंगा। हमारे नबी को रहम आ गया, हमारे नबी ने वो 21 खजूरें थी, कितनी थी? 21 खजूरें थी। हमारे नबी ने यूं देखो यूं अपने दोनों हाथों में लिया, अबू हुरैरा को कहा थैली खोल, हमारे नबी ने यूं थैली में डाला और कहा अबू हुरैरा जा, अल्लाह इसमें बरकत देगा, बरकत देगा, बरकत देगा, अंदर देखना मत, कभी थैली खोलना मत, निकालता जा, खाता जा, माँ को खिला, गरीब मिस्किन यतीम बेवा लाचार मजबूर सबको खिलाता जा। अबू हुरैरा कहते कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैं चल पड़ा। अबू हुरैरा कहते कसम अल्लाह की थैली का वजन कभी बढ़ा नहीं, थैली का वजन कभी बढ़ा नहीं, मैंने अंदर देखा नहीं, मैंने खजूर गिना नहीं, लेकिन अबू हुरैरा फरमाते कसम अल्लाह की 30 साल तक मैंने खजूरें खाई है। कितने साल तक मेरे दोस्तों? और अबू हुरैरा कहते सुबह होती थी, मस्जिद नबवी के बाहर मिस्कीन गरीब यतीम बेवा लाचार बैठे, मैं यूं निकालता यूं देता, यूं निकालता यूं देता, यूं निकालता यूं देता। अबू हुरैरा कहते कभी तो मैं कहता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खजूर निकालता, कसम अल्लाह की मुश्क की खुशबू आया करती थी। 30 साल तक मैंने खजूरें खिलाई, खुद भी खाया, माँ को खिलाता रहा। अबू हुरैरा फरमाते, बुखारी की रिवायत है, जिस दिन हजरत उस्मान शहीद हो गए, कौन? हजरत उस्मान। कहते उस दिन मैंने थैली कहाँ रखी, उसके बाद मुझे मिली, इसीलिए हजरत अबू हुरैरा जिस दिन उस्मान शहीद हो गए ना, उस्मान का जनाजा जा रहा था। अरे कहो हजरत, ये उस्मान भी कोई मामूली आदमी नहीं थे, हजरत उस्मान का जनाजा जा रहा था। अबू हुरैरा ने कंधा दिया और क्या फरमाया, लिन्नासी हम्मुन वलिया हम्मान। ये याद करा दो बच्चों को, अबू हुरैरा ने कितने प्यार से कहा होगा, अल्लाह इसके पढ़ने के सदके हमारी मग़फ़िरत फरमाए। हजरत उस्मान का जनाजा जा रहा है और हजरत अबू हुरैरा पढ़ रहे हैं, लिन्नासी हम्मुन वलिया हम्मान फक़दुल जिराबी व क़त्लुश शैख़ उस्मान। हजरत अबू हुरैरा पढ़ते हैं, ए अल्लाह आज लोगों को एक गम है, लेकिन अबू हुरैरा को कहो ना साथ में, आज लोगों को एक गम है और अबू हुरैरा को 2 गम है। लोगों को एक गम है कि उस्मान जैसा उस्मान दुनिया छोड़कर चला गया। अबू हुरैरा के दिल से पूछो, एक तो उस्मान का गम है और एक नबी की दी हुई थैली गुम हो चुकी। मेरे दोस्तों, नबी जमीन पर बोलते हैं, आसमान पर फैसला। यह उस्मान का नाम आ गया। एक बात बताऊं कि थक गया मौलाना हदीस साहब, कोई मुझे तो पूछता ही नहीं कि तू थका के नहीं। ऐसा लगता है कि मुझे 8 दिन का खाना दे के खिलाते रहते हो। हाँ खा लो, ये अल्लाह का बंदा मालूम नहीं कब खाना खिलाएगा, बड़ा कंजूस है भाई। हजरत उस्मान की एक बात बता दूं, मैं इसलिए बताता हूं कि रमजान का महीना आने वाला है, आप लोग चंदा दोगे? अरे हाँ कि नहीं? मैं नहीं मांग रहा हूं, दोगे कि नहीं दोगे? ये तो शायद टेंशन में आ गए कि मौलवी साहब ने 8 बयान किया, अब रमजान में आके चंदा मांगेगा ना। भाई हम तो चंदा किससे मांगते हैं? अल्लाह। किससे मांगते हैं? इसी को हमको यकीन है वही देगा, बाकी किसी के जेब से कुछ नहीं होता। अरे होता किसी के जेब से कुछ होता है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक तुम चंदा देते हो और एक हमारा उस्मान चंदा देता था। मेरे दोस्तों बहुत बड़ा फर्क होता था। आज का अमीर होंगे, यहां बैठे होंगे, अल्लाह खूब माल में बरकत दे,
بھائی میں برائی نہیں کرتا، میں تو مالداروں کو کہتا ہوں اللہ خوب مال میں برکت دے، بس آنے کا راستہ بھی حلال اور جانے کا راستہ بھی حلال، اللہ خوب مال۔ ارے بھائی مال برا ہوتا تو عثمان غنی کبھی مالدار نہ ہوتا، مال برا ہوتا تو عبد الرحمن ابن عوف کبھی مالدار نہ ہوتا، مال برا ہوتا تو حذیفہ کبھی مالدار نہ ہوتا، مال برا ہوتا تو عباس بن مرداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی برے نہ ہوتے، مال برا ہوتا تو عباس کبھی مالدار نہ ہوتے۔ میرے دوستوں بہت سے صحابہ مالدار تھے، بہت سے صحابہ مالدار تھے کہ نہیں تھے مالدار؟ کبھی اس پر بھی بات کروں گا کہ کون کون سے صحابہ مالدار تھے اور کیسے مالدار تھے، لیکن میرے پیارو جو مالدار ہے، تو ہمارے مالدار لوگ کیا کرتے معلوم ہے؟ رمضان کا مہینہ ہوگا، آفس میں بیٹھا ہوگا، ایئر کنڈیشن چلتا ہوگا، ہاں اور یہ کام کر کے نہیں ہو، جہاں دیکھا تو چندہ والا آیا تو کوئی نہ کوئی کاغذ لے کے، ہے نا، اور پھر وہ کھٹکھٹائے گا، بھائی میں بہار سے آیا ہوں، ہر سال آتا ہوں آپ کے پاس، آپ کا 1000 روپیہ بندہ ہوا ہے، تو اپنے نوکر کو گھنٹی مار کے کہے گا اس کو کہ آئی ایم بزی، آئی ایم آگے کرو اس کو ابھی نہیں، ابھی یہ کوئی ٹائم ہے، ابھی تو رمضان کا مہینہ شروع ہوا، ابھی تو زکات کا حساب بھی نہیں ہوا، بولو 2 دن کے بعد آ گئے۔ وہ بیچارہ 2 دن کے بعد پھر تھیلی لے کر آ گیا، وہ مولانا بہار سے آیا ہوں، حضرت بہار سے آیا ہوں، آپ ہر سال مجھ کو 1000 روپیہ دیتے ذرا دے دینا، تو کہے گا ابھی نہیں، وہ افطار کے بعد آنا، ابھی ذرا ٹینشن ہے، میٹنگ چل رہی ہے۔ میرے دوستوں یہ کرنے میں کیا ملا تجھ کو؟ ارے کیا ملا؟ تو زکات دیتا تو کون سا احسان کرتا؟ شکر مان وہ تیری زکات لینے کے لیے آیا ہے۔ ارے تو زکات دیتا ہے، اس میں کون سا تو نے بڑا کمال کر دیا؟ زکات تو دینا ہی دینا ہے۔ ارے شکر مان کے وہ تیرے دروازے پر زکات لینے آیا، ورنہ قیامت سے پہلے وہ دن آئے گا کہ آدمی اپنی زکات لے کر جائے گا اور کسی کو کہے گا زکات چاہیے تو کہے گا میری بھی باقی ہے، تجھ کو چاہیے؟ آئے گا وہ زمانہ، آئے گا۔ یہ مال یہ پیسہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، اس وقت ویلیو ہوگی تو ایمان کے نور کی ویلیو ہوگی۔ آئے گا زمانہ۔ ارے مالداروں اپنے ایئر کنڈیشن آفس میں بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچو، تو روزہ رکھا تیرا ایئر کنڈیشن چلتا، وہ بہار کا جو آیا کیا اس نے روزہ نہیں رکھا؟ نہیں، تو بھوکا ہے وہ بھی بھوکا ہے، تو پیاسا ہے وہ بھی پیاسا ہے، لیکن ایک بہت بڑا فرق ہے، تیرے سینے میں دولت ہے، اس کے سینے میں قرآن ہے۔ اور شکر مان، اللہ نے تجھ کو دینے والا بنایا، ورنہ وہ چاہتا تو تجھ کو لینے والا بھی بنا سکتا تھا۔ ارے کر سکتا تھا کہ نہیں؟ اس سے رمضان کا مہینہ آتا ہے، میرے پیارو زکات نکالنا ہے، صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنا ہے۔ ارے دل کے ساتھ کر، ایسے دل کے ساتھ کر، کسی کو لینے کی کیا ضرورت پڑے، میں خود پہنچانے وہاں پر چلا جاؤں گا۔ کرو گے ایسا؟ بھائی کون کون کرے گا؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی۔ بھائی سارے امیروں سے اور سارے لوگوں سے میں کہتا ہوں جو رمضان میں زکات نکالے، انتظار مت کرو کوئی آئے گا، آنے والا آگے نہ آوے، یہ میری رسپانسبلٹی ہے، میں جگہ پر پہنچا دوں گا۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بھائی، بس یہ آخری واقعہ، آپ لوگ فکر نہ کریں۔ حضرت عثمان کا چندہ بتا دو بھائی، کہو تو بتا دو، چندہ دو گے نا آپ لوگ بھی؟ نکالو گے نا زکات انشاءاللہ؟ صدقہ خیرات نکالو گے نا انشاءاللہ؟ میں آپ کو بتا دوں حضرت عثمان، میرے دوستوں، غزوہ تبوک، کون سا غزوہ تبوک، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اے میرے صحابہ مال کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، مال کی قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہمارے نبی نے اعلان کیا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون اللہ کے راستے میں مال دے گا؟ آپ لوگ تھک گئے؟ مجھے ابھی سب بن کر سن رہے کیا اعلان کیا؟ ساتھ میں کہو، ہمارے آقا، سب کہو صلی اللہ، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے بعد اعلان کیا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون اللہ کے راستے میں چندہ دے گا؟ صحابہ کرام کا مجمع بیٹھایا، ایک صحابی کھڑے ہوئے، اور کیا کھڑے ہوئے معلوم؟ سب کو کہا کوئی کھڑے مت ہونا، کوئی کھڑے مت ہونا، میں کھڑے ہوتا۔ فقام عثمان بن عفان، حضرت عثمان کھڑے ہو گئے۔ کون کھڑے ہو گئے؟ حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، اور کیا کہا سننا میرے دوستوں، کہا اللہ کے رسول آپ نے اعلان کیا، اللہ قرضہ مانگتا ہے، 1000 اونٹ میری طرف سے اللہ کے راستے میں۔ کتنے؟ 1000۔ اگر ہم لوگ دے دیں تو، اگر کوئی بیچارہ آیا چندہ والا، اس کو 5000 روپیہ دے دیا نا، تو گھر میں افطاری کے وقت کہے گا اپنی بیوی کو، ارے بیچارہ مولوی صاحب آیا تھا، بہت روتا تھا، دیکھ میں نے 5000 روپیہ دے دیا، رسید بتائے گا۔ پھر تراویح میں جائے گا تو 10 دوست کو بتائے گا، دیکھ میں نے وہ فلاں مدرسے میں کتنا دیا، وہ سب کو بتاتا جائے گا، اللہ کہتا جائے گا وہ تیرا زمین پر ہی رہے گا، میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں پہنچے گا۔ ارے صحیح ہے کہ نہیں میرے دوستوں؟ ارے صحیح کہہ رہا ہوں۔ حضرت عثمان نے کتنا دیا؟ ارے جنو بھائی کتنا دیا؟ 1000۔ اور بعد میں حساب کر لینا، 1 اونٹ کم سے کم، عربی اونٹ کم سے کم 25000 کا ہوگا،
ہاں لکھا ہے کتاب میں کم سے کم 25,000 کا ہوگا، تو کتنے اونٹ دیے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان بیٹھ جا، اللہ تیرے صدقے کو قبول فرمائے۔ پھر ہمارے نبی نے دوسری مرتبہ اعلان کیا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون اللہ کے راستے میں قرضہ دے گا؟ حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، اشارہ کیا بیٹھے رہو، مجھے کھڑے ہونا ہے۔ حضرت عثمان نے اشارہ کیا، سب سے بیٹھے۔ حضرت عثمان، ہمارے نبی نے کہا عثمان ابھی تو کھڑا ہوا تھا، کہا کھڑا تو ہوا تھا لیکن آپ کی آواز سنا تو پھر دل میں دھڑکن پیدا ہو گئی۔ آپ نے کہا اور عثمان بیٹھے۔ اللہ کے رسول لکھو 100 گھوڑے، 100 پہلے 1000 اونٹ اور ابھی 100۔ ہمارے نبی کا چہرہ چمکنے لگا، عثمان بڑا کام کر دیا، بڑا کام کر دیا، بیٹھ جا بیٹھ جا۔ پھر ہمارے نبی نے اعلان کیا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون اللہ کے راستے میں مال دے گا؟ فقام عثمان بن عفان، تیسری مرتبہ بھی عثمان کھڑے ہو گئے۔ ہمارے نبی نے کہا عثمان ابھی تو دیا تھا، کہا آپ کی زبان بولتی جائے گی، عثمان کھڑا ہوتا جائے گا۔ حضرت عثمان نے تیسری مرتبہ کہا 29.5 کلو چاندی میری طرف سے اللہ کے راستے میں، تولا نہیں 29.5 کلو۔ ہمارے نبی کے بارے میں لکھا تحلل وجہہ بشرا، ہمارے نبی کا چہرہ ایسا چمکا جیسے چودھری رات کا چاند چمکتا ہے۔ بھائی پہلی تشکیل پہ اتنا پیسہ آ جاوے تو وہ کرنے والا، چندہ کرنے والا خوش ہوگا کہ نہیں؟ ہمارے دوستوں ایک بات بتاؤ، چندہ کرنا کوئی شرم کی بات نہیں، ارے کوئی شرم کی بات ہے؟ ہاں میں تو صورت میں کہتا ہوں، پوچھو یہ صورت والوں سے، میں تو کہتا ہوں کہ ضرورت پڑے گی تو میں مسجد کے بعد رومال لے کے بھی کھڑا رہوں گا۔ ارے بھائی جب نبی کھڑے رہے تو میرے جیسے نالائق کو کیا شرم آ گئی؟ لوگ شرماتے، نہ بھائی میں رومال لے کے کھڑا رہوں گا۔ کیوں شرماتا؟ تیرے ابا کے گھر میں لے کے جانے والا، یہ تیری بیوی کو دینے والا، اگر تیرے دل میں کھٹکا ہوگا تو شرم آئے گا۔ کہاں میرے دوستوں اللہ کے واسطے کام کرنا، ارے کہو تو میں ابھی بھی کھڑا ہو جاؤں، آپ کی احمد آباد کی مسجد میں بھی ضرورت ہو تو میں کھڑا ہو جاؤں گا رومال لے کر۔ ہاں اس میں کیا میرے دوستوں، جو کام نبی نے کیا کھڑے ہو جا، 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا۔ ارے ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ 3 مرتبہ ہمارے نبی نے اعلان کیا، پھر سب بیٹھ گئے۔ 4تھی مرتبہ ہمارے نبی نے کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون اللہ کے راستے میں چندہ دے گا؟ 4تھی مرتبہ بھی کون کھڑے ہو گئے کہو؟ حضرت عثمان کھڑے ہو گئے اور فرمایا میرے نبی 5 کلو سونا میری طرف سے اللہ کے راستے میں۔ ارے میرے دوستو 1000 اونٹ دینے والا کون؟ عثمان۔ 100 گھوڑے دینے والا کون؟ عثمان۔ 29.5 کلو چاندی دینے والا کون؟ عثمان۔ 5 کلو سونا دینے والا کون؟ عثمان۔ اور ہمارے نبی نے کہا عثمان بس کر، عثمان نے کہا نہیں، آپ کی زبان مبارک اعلان کر دی جائے گی، عثمان اپنا مال خالی کرتا جائے گا۔ ہاں ہمارے نبی سمجھ گئے کہ آج عثمان ماننے والا، ماننے کے بھائی منوانا ہو تو بھی بہت اچھا انداز ہے۔ عثمان وہاں کہیں بیٹھے ہوں گے بیچ میں، ہمارے نبی نے کہا عثمان اب کھڑے ہو جاؤ۔ عثمان کھڑے ہو گئے، کہا ادھر بیٹھ جاؤ۔ کہاں بٹھا دیا؟ ہمارے نبی کے بازو میں کوئی بیٹھنے کی ہمت نہیں کرتا تھا، بٹھا دیا۔ معلوم ہے کہ اب یہاں بیٹھے گا تو میرے ادب سے کھڑے ہونے کی ہمت، اور جب تک یہ کھڑا ہوگا تو دوسرے لوگ کب ثواب کمائیں گے؟ تو ہمارے نبی صاحب نے کہا عثمان چلو کھڑے ہو جاؤ۔ عثمان کھڑے ہو گئے۔ میرے دوستوں کہا ادھر بیٹھ جاؤ اپنے حضرت عثمان بیٹھ جاؤ۔ سننا حضرت عثمان، ہمارے نبی نے پھر اعلان کیا 5ویں مرتبہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون اللہ کے راستے میں قرضہ دے گا؟ ارے میرے دوست نبی اعلان کیا اور عثمان نے جو چیخ ماری ہے، عثمان نے کھڑے تو نہیں ہوئے، بھائی نبی کا ادب ہے، نبی کا رسپیکٹ ہے، ڈسپلن ہے، کھڑے نہیں ہوئے لیکن ایسے زور سے چیخ ماری کہ سارے صحابہ کے کڑے سے دہل گئے۔ ہمارے نبی نے کہا عثمان تو رو رہا ہے؟ بھائی اتنا چندہ دینے والا ہنسے کے روے؟ ارے کہو نا ہم لوگ اتنا چندہ دے رہے تو ہنسے کے روے؟ عثمان نے چیخ ماری، ہمارے نبی نے کہا عثمان کیا ہو گیا؟ عثمان نے روتے روتے کہا میرے نبی ایسا لگتا میرا مال آپ کو پسند نہیں آیا، ایسا لگتا ہے میرا مال آپ کو پسند نہیں آیا، اسی لیے مجھے 4 مرتبہ کھڑے ہونے دیا، 5ویں مرتبہ یہاں بٹھا دیا۔ اب آپ کے ادب میں کھڑا نہیں ہو سکتا تو میں لکھوا بھی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ نہیں چاہتے کہ عثمان اور مال دے دے۔ ارے میرے دوستوں نبی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، سب کے بیچ میں کہا عثمان کھڑے ہو جا، عثمان کھڑے ہو جا۔ عثمان کھڑے ہو گئے، ہمارے نبی نے گلے لگا لیا، کہو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے گلے لگایا اور کیا فرمایا؟ غفر اللہ لک یا عثمان ما اسررت وما اعلنت وما هو كائن الى يوم القيامة۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہے عثمان آج میں زمین پر گواہی دیتا ہوں اللہ نے تجھ کو معاف کر دیا۔
کیسا معاف کیا وہ سننا، ایسا معافی اگر ہم کو مل جائے تو معلوم نہیں کیا ہو جائے. ہمارے نبی نے کہا عثمان اللہ نے معاف کر دیا، ماں اسررت، اگر کوئی چھپ کے گناہ کیا وہ بھی معاف، کہو وہ بھی مما اعلنت، کوئی کھل کے اوپن گناہ کیا وہ بھی معاف. وما ہوا قائل الی یوم القیامہ، اور عثمان قیامت تک کوئی بھی گناہ کر لے اللہ نے آج ہی تجھ کو معاف کر دیا. ارے کہو نا سبحان اللہ. قیامت تک کوئی بھی گناہ کر لے، تجھے چھوٹ ہے، قیامت تک گناہ کر لے اللہ نے آج ہی تجھ کو معاف کر دیا. ایسی ایڈوانس معافی کسی کو مل جاوے تو کیا پوچھنا. ارے ہے کہ نہیں میرے دوستو، یہ عثمان تھے عثمان. لیکن میرے دوستو جس کو چھوٹ مل گئی، ارے جس کو چھوٹ مل گئی اور اس کے بعد میں نبی کا زمانہ مکمل ہوا، صدیق اکبر کا زمانہ آیا، آیا کہ نہیں؟ صدیق اکبر کا زمانہ مکمل ہوا، عمر فاروق کا زمانہ آیا، عمر فاروق کا زمانہ مکمل ہوا، عثمان کا زمانہ آیا. اب قسم اللہ کی میرے دوستو عثمان کے پاس پیسے کی کمی تھی؟ ارے جو پہلے ایک معمولی انسان تھا تب مالدار تھا، آج مسلمانوں کا امیر ہے تو پورا بیت المال بھرا ہوا ہے. ارے ہے کہ نہیں بیت المال بھرا ہوا؟ ارے عثمان سے بڑھ کر کوئی مالدار ہوگا؟ اور عثمان نے جو چندہ دیا ویسا کوئی چندہ دے گا؟ لیکن یہی عثمان، ارے میرے پیارو آپ کے سامنے بہت مبارک خبر ہے، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں میرے دوستو یہی وہ عثمان ہے، امیر المومنین ہے. پورا بیت المال گھساکت پیسوں سے بھرا ہوا، پورا بیت المال گھساکت پیسوں سے بھرا ہوا. لیکن رات ہوتی ہے سارا مدینہ سوتا ہے اور عثمان قبرستان میں جا کے روتا ہے. جاتے تھے کہ نہیں قبرستان؟ ارے جاتے تھے نا قبرستان. اور کیسے جاتے تھے؟ ہم لوگ تو اتنے بڑی درگاہ پہ جاتے تو ہم کو رونا نہیں آتا. آتا رونا؟ بجانے گانے سے فرصت ہوئے تو رونا آگے نا؟ رونا آتا؟ بتاؤ کس کو رونا آیا؟ شاہ عالم کی درگاہ پہ رونا آیا. اور حضرت عثمان جب قبرستان میں جاتے نا یوں پاؤں رکھتے کیا رکھتے؟ پاؤں رکھتے. لکھا ہے کہ ایسا آنسو نکلتا کہ داڑھی مبارک سے ٹپکتا تھا. اور کچھ لوگوں نے دیکھا کہ رات کو قبرستان میں روز آ کے روتے. کسی نے کہا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ تو امیر المومنین ہیں، روز رات کو قبرستان میں آتے اور روتے. بس اتنا کہا تو حضرت عثمان اتنا روئے اور جو جملہ کہا، بس میرے دوستو آج یہ آپ کو سبق ہوگا، یہ سبق لے کے چلو گے انشاءاللہ. حضرت عثمان نے جو جملہ کہا میں آپ کو عربی میں سنا دیتا ہوں میرے دوستوں. کیا جملہ کہا؟ حضرت عثمان کو کہا کہ آپ قبرستان آتے تو کیوں روتے؟ حضرت عثمان نے کیا فرمایا؟ قال عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فان نجا منه فما بعده ایسر منه وان لم ينج منه فما بعده اشد منه. القبر روضة من رياض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سب سننا کیوں میں روتا ہوں، کیوں قبرستان جاتا ہوں تو روتا ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قسم اللہ کی میرے نبی نے مجھ سے کہا تھا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. کہو سامنے قبر آخرت کی منزلوں میں. او میرے جوانوں بہت بڑی درگاہ آپ کے سامنے ہے، اللہ ان کے صدقے میں ہم کو معاف فرمائے. حضرت شاہ عالم کے صدقے میں اللہ معاف فرمائے، قطب عالم کے صدقے میں اللہ معاف فرمائے. لیکن میرے دوستو عثمان نے کہہ دیا قبر آخرت کی منزل میں سب سے پہلی منزل ہے. میرے نبی نے کہا تھا عثمان اگر اس قبر میں بچ گیا تو ہر منزل میں بچ گیا، اور اگر اس قبر میں پھنس گیا تو ہر منزل میں پھنس جائے گا. اور قبر کا عذاب، او میرے پیاروں لاڈلو، قبر بہت خطرناک ہے. دیکھو یہ رات کے سناٹے میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اور یہ شاہ عالم کی درگاہ کے سامنے، حضرت قطب عالم کی درگاہ کے سامنے قسم کھا کر کہتا ہوں میرے دوستوں ایک حدیث سن لو پھر چھٹی. لیکن ایسی چھٹی نہیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ ابھی چھٹی ہے، حدیث سننے کے بعد سبق شروع ہو جائے گا. ارے ہو جائے گا نا سبق شروع. میرے دوستوں اسی لیے میں کہتا ہوں، میں ایک بات کہتے کہتے رہ گیا تھا، بتا دوں وہ بات بتا دوں. وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ پر گئے تھے نا، پہاڑ پر گئے تھے. میں کہتا ہوں یہ بھائی شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کون کون کرتا ہے؟ ہاتھ اوپر کرے تو ذرا. میں تو کرتا ہی ہوں، اور آج سے تو میں نے وعدہ کر لیا کہ مرتے دم تک کرتا رہوں گا انشاءاللہ. اور ایک دن مولانا حبیب صاحب کے ساتھ میں آؤں گا انشاءاللہ. لیکن وہاں اس کا بیان مت رکھنا بھائی میرا، میں صرف زیارت کے لیے آؤں گا انشاءاللہ. ہاں بھائی مولانا حبیب صاحب چلیں گے انشاءاللہ. ہاں لیکن میرے دوست کو ایک بات میں بتا دوں، محبت کس کا نام ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پہاڑ پہ گئے تھے، کس کے پاس؟ ارے کون ہے کس کے ساتھ بات کرنے؟ ارے زور سے کہو کس کے ساتھ بات کرنے؟ تو وہاں جا کر کیا کہا تھا؟ واللہ اللہ انی لاحبک کثیرا،
جا کر کہا تھا اللہ میں تیرے سے بہت محبت کرتا، بہت محبت کرتا، اللہ کود کود کے محبت کرتا. تو اللہ نے کیا کہا؟ موسیٰ محبت کرتے ہو؟ ہاں اللہ تو بول وہ کروں، تو جو بول وہ کروں، بہت محبت کرتا. اللہ نے کہا جا مجھے انسان کا گوشت لا کے دے. کس کا گوشت لا کے دے؟ تو موسیٰ نے کہا ابھی گیا، ابھی لے کر آتا. ابھی گیا اور ابھی لے کر پہاڑ سے اترے اور سب کو پوچھنے لگے انسان کا گوشت کہاں ملے گا، انسان کا گوشت کہاں ملے گا، انسان کا گوشت کہاں ملے گا. تو سب نے کہا ارے بھائی انسان کا گوشت کہیں ملتا، انسان کا گوشت وہی ملے گا کہ اپنے آپ کو مار اور نکال، باقی انسان کا گوشت کہاں ملے گا. نہیں ملا. آئے پہاڑ پر، اللہ نہیں ملا. اللہ تو اللہ نے کہا بہت محبت کرتا تھا، ایک انسان کا گوشت لا کے نہیں دے سکتا مجھے. تو کہا اللہ لیکن بہت کوشش کیا، سب بازار میں گیا، بڑے کا چھوٹے کا ملتا لیکن انسان کا تو نہیں ملتا. بہت گھوما پھرا لیکن نہیں ملا، اللہ نہیں ملا. اللہ نے کہا جا فلاں پہاڑ پہ جا، ایک میرا بندہ بیٹھا ہے، اس کو جا کر کے اللہ انسان کا گوشت مانگتا ہے. جا بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو ایڈریس تو مل گیا، اب چلا کر چلے وہ پہاڑ پر گئے. پہاڑ پر گئے تو دیکھا ایک سفید داڑھی والا کوئی اللہ کا ولی بیٹھا ذکر کرتا اللہ اللہ اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور کہا بھائی تھوڑی دیر ذکر بند کر دے، اللہ نے مجھ کو تیرے پاس بھیجا، میں موسیٰ ہوں اور اللہ نے انسان کا گوشت مانگ رہا ہے. تو بس وہ اللہ کا جو ولی طرف کھڑا ہو گیا، کہا اللہ کو کون سا گوشت چاہیے؟ ہاتھ کا، یہ ہاتھ کا، پاؤں کا، پیٹ کا، پیٹ کا. فوراً چھری نکالی، کہا میں ایک کام کر، میں سب جگہ کا ایک ایک گوشت دے دیتا ہوں، اللہ کو جا کے دے دینا. میں ہاتھ کا بھی یہ ہاتھ کا بھی دے گا، اس سے کہ معلوم نہیں اللہ کو کون سا چاہیے، یہ ہاتھ کا چاہیے، یہ ہاتھ کا چاہیے، پاؤں کا چاہیے، یہ پاؤں کا، پیٹ کا، پیٹ کا کون سا چاہیے. میں بدن کے ہر ٹکڑے کا گوشت دیتا ہوں تاکہ اللہ کو کہنا کہ تیرا ہی بنایا ہوا تھا، تجھی کو دے دیا. تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ نہیں ایسا ایسے مت کر، میں پہلے پوچھ کے آتا ہوں کون سا گوشت چاہیے. اس لیے تو ایسا کرے گا تو مر جائے گا. ارے بھائی سب جگہ کا ٹکڑا نکالے گا تو میں اللہ کو پوچھ کے آتا ہوں کہ ہاتھ کا رائٹ ہینڈ کے لیفٹ ہینڈ کے رائٹ لیگ کے لیفٹ لیگ کے پیٹ کا چاہیے کہ پیٹ کا چاہیے کہ کون سا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے، کہا اللہ وہ تو تیرا عجیب بندہ، وہ تو پورے بدن کا ٹکڑا کرنے کو تیار ہے، لیکن تو بتا کہ تجھ کو کون سا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تو یہ بتانا چاہتا تھا کہ تو محبت کی سیڑھی ابھی چڑھا نہیں اور وہ محبت کی منزل کو پار کر چکا ہے. تو محبت کی سیڑھی بھی ابھی نہیں چڑھا اور وہ محبت کی منزل کو پار کر چکا. ارے میرا بندہ، جس وقت میں نے کہا مجھے انسان کا گوشت چاہیے، جو اس نے کہا تجھے میرے سامنے کہنا چاہیے تھا، میں تجھے اس مقام پر پہنچا دیتا کہ میرے آخری نبی کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہوتا تو میں تجھ کو عنایت کر دیتا. لیکن اس وقت تو نے دوسروں کا گوشت تلاش کرنا شروع کیا. میرے دوستوں میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ شاہ عالم کی درگاہ ہمارے سامنے ہے، اللہ ان کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے، اللہ ان کے صدقے میں ہم کو رحمت کی چھاور فرمائے. لیکن میرے دوستوں آپ نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ ہم حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ سے محبت کرتے، خود میں عالم سے محبت کرتے. میرے دوستوں اگر محبت کرتا ہوتا تو داڑھی منڈوا کے ان کے سامنے کھڑا، اگر محبت کرتا ہوتا تو ان کی درگاہ کے سامنے گانا بجانا نہ کیا ہوتا. اگر ان سے محبت کرتا ہوتا تو ہماری اور آپ کی پیجامہ ٹخنوں کے نیچے. اس لیے کہ میرے دوستوں وہ حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ اپنی مزار مبارک سے کہتے ہوں گے، جب داڑھی منڈے کو دیکھتے ہوں گے تو اندر سے کہتے ہوں گے ابا خود میں عالم اور میں شاہ عالم دونوں تجھ سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ چہرہ لے کر آیا جس سے میرا آقا بھی نفرت کرتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ بات بہت بھاری لگی ہوگی آپ لوگوں کو، لیکن بالکل صحیح بات ہے. پوچھو اگر دل بجا دو نا تو وہ اندر سے خود آواز نکالیں گے، وہ خود اندر سے. بھائی میں تو کہتا ہوں اللہ کا ولی زندہ ہوتا. ارے کہو اللہ کا ولی. ابھی آپ نے سنا ہوگا یا معلوم نہیں میڈیا میں سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا، ہمارا جو کیم ہے نا کیم، وہاں کی قبر میں تھوڑے ہٹ گئے، وہاں ایک ولی کی قبر، تو ایک طوفان مچ گیا، ولی کی قبر ہٹ گئی، ولی کی قبر ہٹ گئی، ولی کی قبر ہٹ گئی. مجھے لوگوں نے کہا کہ حضرت ذرا آ کے دیکھو تو صحیح ولی کی قبر ہٹ گئی. میں نے کہا ہم کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہم بغیر دیکھے ان سب باتوں پر ایمان رکھتے ہیں. ارے رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ ارے میرے دوستو جب اپنی قبر میں زندہ ہے اور قرآن کہتا ہے زندہ ہے، تو اگر آگے پیچھے ہو گیا تو تو زندہ سرکیسر سے احمد آباد تک آ گیا نا، تو ولی اگر ادھر سے ادھر چلا گیا تو تیرے پیٹ میں کیوں دکھ گیا؟ ارے بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ ابھی ماہین کی جو درگاہ ہے اس کے بارے میں آپ نے 2-4 دن پہلے پڑھا ہوگا کہ وہاں کا تالاب کا پانی میٹھا ہو گیا، وہاں کا تالاب کا پانی. اور ایک پانی پت کے بارے میں مجھے کسی نے بتایا کہ وہاں کی قبر مبارک کے سامنے نیم کا درخت تھا، وہ میٹھا ہو گیا.
تو میں نے کہا بھائی یہ تو تعجب کرنے کی، سائنس کچھ بھی کہے بھائی، سائنس بھی اپنی جگہ پر کہتا ہے کہ پانی میٹھا کیوں ہو گیا اور درخت نیم کا درخت میٹھا، وہ سائنس کہتا، لیکن میں کہتا ہوں سائنس بولے نہ بولے، ہم تو کہتے جب شاہ عالم توجہ ڈالتے تو ایک مردہ بچہ زندہ ہوتا، تو کوئی بڑی توجہ ڈالے تو نیم کا درخت میٹھا کیوں نہیں ہو جائے؟ ارے دیکھو بات آئیے تو میں بتا دوں، یہ کعبے کے اندر ایک پتھر ہے نا، کیا نام ہے؟ زور سے کہو نا، کیا نام ہے؟ اس کو جا کے کیا کرتے ہیں؟ چومتے، چومتے کہ نہیں چومتے؟ ارے چومتے کہ نہیں چومتے؟ کہو نا، وہ اس کا کلر کیا ہے؟ کلر کیا ہے؟ زور سے کہو نا، کلر کیا ہے؟ کالا، اس کا کلر۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ حجر اسود میرے پاس ہے سر کے سر میں، اس لیے کہ حجر اسود پر آج تک تاریخ بتاتی ہے 18 مرتبہ حملہ ہوا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ کعبے پر 18 مرتبہ حملہ ہوا اور حجر اسود کے ٹکڑے ٹکڑے ادھر ادھر گرے ہیں، جن اللہ کے ولیوں کو مل گیا میرے جیسے نالائق کو بھی مل گیا۔ اور میں کہاں سے آیا؟ پناما سے لے کر آیا۔ اس لیے میں کبھی کبھی اپنے گھر میں کہتا ہوں کہ تم مکہ جا کے چومتے ہو، میں گھر ہی گھر میں چوم لیتا ہوں، لیکن کسی کو دیتا نہیں، میرے جیسا کنجوس کوئی نہیں ہوگا، کسی کو نہیں دیتا۔ لیکن ایک بات بتانا چاہتا ہوں، وہ پتھر کا کلر کیسا ہے؟ زور سے کہو نا کیسا ہے، اور زور سے کہو کیسا ہے۔ لیکن قسم اللہ کی، یہ جب پتھر جنت سے آیا تھا تو کالا نہیں تھا، یہ کالا نہیں تھا، حدیث میں لکھا ہے یہ کالا نہیں تھا۔ یہ پتھر کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا اور اتنا چمکتا تھا کہ جب پتھر رکھا تھا تو مشرق اور مغرب میں اجالا ہو گیا تھا۔ یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا اور یہ اتنا چمکتا تھا کہ مشرق مغرب میں اجالا ہو گیا۔ لیکن میرے نبی نے کہا پتھر سفید تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا، چمکتا تھا، لیکن انسان کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا۔ تو اگر ہمارا گناہ، میرے اور آپ کا گناہ اگر حجر اسود کے سفید کو کالا کر سکتا، اگر گناہ پتھر کو کالا کر سکتا، تو کسی ولی کی نظر تقدیر کو کیوں نہیں بدل سکتی؟ ارے بدل سکتی کہ نہیں بدل؟ کسی اللہ والے کی توجہ لگ جائے بہت بڑا کام ہو جاتا۔ ارے ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ تو اب میرے دوستو، جب اتنے بڑے اللہ کے ولی جن کے بارے میں نے آپ کو تھوڑا بہت بتایا، حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں نے آپ کو جو کچھ بتایا، میرے دوستو جب اتنا بڑا ولی آپ کے احمد آباد میں ہو، سنو، اتنا بڑا ولی احمد آباد میں ہو، پھر بھی احمد آباد کے مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہو، سمجھ رہے میری بات؟ سمجھ رہے جو میں کہنے جا رہا ہوں؟ اتنا بڑا ولی اس دھرتی پر آرام کرتا ہو اور اسی دھرتی پر کلمہ والوں کو مارا جائے یا جیلوں میں بند کیا جائے، یہ ضرور ہمارے اعمال کی نحوست نے ان کی کرامتوں کو روک دیا ہے۔ جیسے ہمارے اعمال اگر حجر پتھر کو کالا، کعبے کے لگے ہوئے پتھر کو اگر ہمارا گناہ کالا بنا سکتا ہے تو ہمارے گناہوں نے ان کی کرامت کو بند کر دیا۔ ورنہ قسم اللہ کی یہ قبر میں انگلی اٹھاتا اور اللہ احمد آباد والے مسلمانوں کو زندہ کر دیتا، ایمانوں کو زندہ کر دیتا کہ نہیں کر دیتا؟ لیکن یہ سارا اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی تکلیف تو ہوتی ہوگی نا، ٹھیک سے ہوتی ہوگی کہ نہیں ہوتی ہوگی؟ اس لیے میرے دوستوں معافی مانگو گے بھائی معافی؟ میرے دوستوں ادھر ادھر چیخنا چلانا ڈھول بجانا کیا ضرورت ہے؟ ارے میرے دوستوں حضرت کے پاس جاؤ اور حضرت کو جا کر کہو میں گنہگار امتی ہوں اور آپ کا نبی سے بڑا گہرا تعلق ہے، آپ قیامت میں میری سفارش کر دینا۔ اور حضرت قطب عالم نے تو کہا تھا نا، بیٹا دنیا میں مردوں کو زندہ کرتا جائے گا اور آخرت میں جہنمیوں کو جنت میں بھیجتا جائے گا۔ یہ سفارش کرتے جائیں گے اور ہمارے لیے جنت ہوتی جائے گی۔ دعا کرو اللہ میرے جیسے نالائق کو بھی ان کی سفارش نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سفارش نصیب فرمائے۔ اور آج ارادہ کرو، کہو انشاءاللہ، ایسے ہاتھ اوپر کر کے انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے، جان میں جان رہے گی، حضرت شاہ عالم کی قدر کرتے رہیں گے، حضرت قطب عالم کی قدر کرتے رہیں گے اور نبی کی ایک ایک سنت کو زندہ کرتے رہیں گے۔ اور میرے پیارو ہاتھ اوپر ہی رکھو، معاف کرنا، ہاتھ اوپر رکھو، کہہ دو انشاءاللہ ہم نبی سے محبت کریں گے اور اس کے لیے کل کی فجر سے لے کر موت کی شام تک انشاءاللہ کہو انشاءاللہ ہماری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ زور سے کہو قضا نہیں ہوگی۔